अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी मुल्क में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई और आम इंतखाबात के नताइज क्यों कबूल नहीं किए जा रहे हैं। क्या वाकई आम इंतखाबात कंट्रोवर्शल हैं? क्या ये जो हुकूमत बन पाएगी वो ज़्यादा देर बाद चलेगी या नहीं चलेगी? आइनी ओहदे किसके हिस्से में आएंगे? मौलाना क्यों खाइफ है PDM के जो बड़े इत्तेहादी हैं नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एस्टेब्लिशमेंट से क्यों मौलाना दूर हो गए, जबकि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप में बड़ा ही नवाजा गया था। PTI अचानक क्यों उभर कर सामने आई? क्या ये भी गेम थी? क्या नवाज शरीफ को बड़ा करके घर में बिठाए जाने का जो फार्मूला था वो कामयाब हुआ, या जो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि नवाज शरीफ को कभी भी वजीर आज़म बनने नहीं देंगे, तो क्या वो हकीकत थी या उसे हकीकत में तब्दील करवाया गया? ये आज अहम मौजू है और सारे एहतजाज के पस मंज़र के पीछे कौन से महरक़ात हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पीर पागारो जो इस्टेब्लिशमेंट से कभी दूर हो जाते हैं, कभी करीब हो जाते हैं, कभी उन्हें दूर किया जाता है तो कभी करीब किया जाता है, तो ये सारा कुछ जो फनामिना हो रहा है या जो मुल्क में सियासी गेमा गेमी, तब्दीली, आम इंतखाबात का इंतज़ार और उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होते हुए नज़र आ रही है, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करेंगे कि आखिर मौलाना फजल रहमान को क्यों पीछे धकेल दिया गया, उसकी क्या वजूहात है। मौलाना फजल रहमान जो PDM की क़यादत करते आए हैं और जितनी भी जमातें इस वक्त मुल्क में इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हैं, सिवाय JUIF के बाकी जमातें मिलकर इक़्तिदार की तरफ जा रही हैं, तो मौलाना फजल रहमान को KPK में गुलाम अली की सूरत में जो है वो उनका समधी दिया गया था, गवर्नर KPK, और उन्हें काफ़ी अरसा रखा गया। काफ़ी वज़रा जो है वो KPK में JUIF के से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हीं के नामिनेट थे। तो मौलाना तो कह रहे थे कि इंतखाबात न हो और इसे डिले किया जाए, लेकिन इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी कहा कि इंतखाबात अब होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन भी तंग आ गई थी, तारीख दे दे कर जो है वो भी चाह रहे थे कि इंतखाबात हो जाए। मौलाना को शायद ये यकीन था कि वो इंतखाबात में नहीं आएंगे और उनका हिस्सा नहीं होगा। KPK से उठाकर बलूचिस्तान में अच्छी खासी नशस्तें दी गई मौलाना को, लेकिन KPK से उन्हें बिल्कुल ही जो है वो वॉकआउट करवाया गया, बिल्कुल ही उन्हें जो है वो मैदान से सियासी जो गेमा गेमी है उनसे बाहर निकाला गया। तो अब मौलाना कहते हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। जिस तरह 2018 में एहतजाज कर रहे थे और वही मुवाजना अगर किया जाए तो कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। 2018 में भी जिस तरह जितवाए गए थे, आरोज़ इलेक्शन के सारी जमातें इल्ज़ाम लगा रही थी। पीपल्स पार्टी ने कबूल किया कि सिंध में उन्हें मैंडेट दिया गया है, तो चलो ठीक है, वफाक में वो PTI की हुकूमत को मानने के लिए तैयार है। नून लीग तो PTI के उसमें नहीं आ रही थी, तो नून लीग को बिल्कुल ही जो है वो बाहर किया गया था सारे कुछ इससे। तो नाजरीन, बात ये आ रही है कि क्या मुल्क में जो बहरान है वो जानबूझकर पैदा किया गया या बहरान ने जन्म लिया है? सारा कुछ करने के बावजूद भी वो नताइज या जो मुल्क में स्टेबिलिटी है वो जानबूझकर पैदा कराई गई कि न हो और सूरत हाल जो है वो कंट्रोवर्शियल ही रहे। तो सारा कुछ समझने में यही आ रहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ को वही सबक दिया गया जो उन्होंने लंदन में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा
اور اسے نتائج دیے گئے کہ آپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام کیا اور آپ کو اب بزرگ کے طور پر رکھا جائے گا پاکستان میں، اور آپ سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس سے بھی باہر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی معاملات تھے اس میں شہباز شریف پیش تھے، مریم نواز اور نواز شریف بیک فٹ پر تھے اور وہ پس پردہ تھے، لیکن سارا کچھ تھا وہ شہباز شریف کی ٹیم ہی کر رہی تھی۔ مریم نواز کو دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کہ آپ وہیں سنبھالو، وفاق میں آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ کے والد کی بھی جگہ وفاق میں نہیں ہے۔ اس سے دور کروایا گیا نواز شریف کو کہ بھائی آپ سیاست اس طرح کی نہیں کریں۔ اب جو بھی بیانیات دے رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں، وہ مخلوط حکومت میں نہیں آئیں گے، آپ اگر پرانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو مخلوط حکومت تو بنی ہے، نون لیگ اس کا حصہ بنتی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ہے وہ 2008 میں، 2013 میں، یا اس سے پیچھے آپ چلے جائیں 2097 میں، تو بنتی آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی خاص وجوہات نہیں ہے۔ لیکن اس سے نواز شریف کو بڑا دھچکا لگا کہ پری پلان گیم کی گئی اس کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ بڑی گیم کی گئی۔ نواز شریف نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی گیم کی جائے گی۔ پہلے انہیں مانسرا کا نتیجہ جو ہے وہ دیا گیا کہ آپ ہار گئے ہو، اب لاہور کے نتیجے سے بھی جو ہے وہ اسے کافی کھلبلی مچ گئی ہے کہ وہ بھی نتیجہ شاید ان کے حق میں نہ آئے۔ تو نواز شریف کو 2018 کی طرح اس مرتبہ بھی خاموش کروایا گیا ہے۔ آصف علی زرداری گیم چینجر ہے، وہ گیم کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں اپنے طریقے کے، اپنے انداز کے، وہ کھیلتے آ رہے ہیں۔ سندھ بھی اس سے جاننے نہیں دی، بلوچستان میں بھی جو چاہا وہ اسے مل گیا، اور جو وفاق میں شیئر چاہ رہا تھا وہ بھی اسے مل گیا، صدر کا عہدہ، جیسے لبنان میں ہوتا ہے کہ بھئی ایک پارٹی صدر ہو، دوسری پارٹی اسپیکر ہو، تیسری پارٹی وزیر اعظم ہو، اسی طرح ملک میں بھی وہی فارمولہ آزمایا جا رہا ہے اور اسی فارمولے پہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی، یہ فارمولے تو طے کیے گئے، لیکن جو پنجاب ہے وہ گیا ہے عمران خان کے پاس اکثریت، اور کے پی کے ان کے پاس گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ بھئی ہماری دشمنی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ گیم بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ بھی گیم ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا نون کے ساتھ ہے یا پی پی کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال نقصان ان جماعتوں کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ بی این پی بھی احتجاج کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں، ممون خان اچکزئی بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ نتائج ہمیں قبول نہیں ہے، اور دوسری جو جماعتیں ہیں مثال کے طور پر ایم کیو ایم ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کی جائے۔ اکثریت تو ہے نہیں 18ویں ترمیم کا ختم ہو جائے گی۔ اے این پی کو کے پی کے سے بالکل ہی دیوار سے اسٹیکر کی طرح چپکایا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے۔ تو ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے، اور ایک طرف تو سندھ میں ہم نے یقین مانے کہ سوچا تھا کہ پیر پاگارو اس طرح جو ہے وہ اس مرتبہ ملاکھڑے میں جیت جائیں گے، لیکن اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا کہ پیر پاگارو کو نشستیں ہی 2 ملی ہیں، تو اب وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے اختلاف ہے ان کے احتجاج سے، مجھے شدید تحفظات ہیں ان کے احتجاج سے، میری لیے قابل احترام ہے، وہ ایک گادی نشین ہے، قابل ستائش ہیں، قابل جو ہے وہ احترام ہے، وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ بات ان کو پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے ابھی تعریف کی ہے عمران خان کی، نوجوان نے اچھا کیا، عمران خان کو ووٹ دیا، بہتر ہوا۔ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پیچھے نون لیگ سے ہاتھ ملوانے والے کون ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جی ڈی اے میں الائنس قائم کروانے والے کون ہیں، یا 2018 میں آپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کولیشن کروانے والے کون ہیں، 2013 میں نواز شریف کے ساتھ کولیشن کروانے والے کون ہیں، تو سارا کچھ آپ کو پتا ہے، سارا کچھ ہی آپ کو علم میں ہے، تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں کی جو سیاست ہے وہ سندھ کے عوام کو کیوں مطلب جھوٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے
دھرنے دیں، آپ کو حق ہے، آپ کو اٹھایا گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ دھرنے بھی دیں، اور وہاں رزلٹ بھی پی ٹی آئی کے حق میں دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا جو وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت نہیں مزاحمت کے لیے نام دیا گیا ہے۔ دوسرے بھی تھے، کافی لوگ تھے پی ٹی آئی کے، کیا ان میں کوئی اچھا نہیں تھا؟ کہ نہیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اسٹینڈ لیا تھا جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد یا جو استعفوں کے بعد، وہی اسٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے، ان سے نہیں ہٹ رہے ہیں پیچھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودا نہیں کریں گے۔ بھاری جو اکثریت اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نہیں سمجھے کہ اکیلے سر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ پہاڑ جو ہے عبور کیا ہے جیت کر، نہیں، ان کے ساتھ بھاری اکثریت جو ہے وہ موجود ہے آج بھی۔ وہ آج بھی ان کے بلبوتے پر کام کر رہے ہیں، ورنہ کیا مجال کہ یہ رزلٹ اس طرح کا آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان اختر مینگل جیتا، غفور حیدری کو جتوایا گیا، اور کافی ایسے نتائج ہیں جن کو نون لیگ کے ساتھ تو بڑا ہی ہاتھ ہو گیا۔ نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ پنجاب تو ہم کلین سویپ کر دیں گے، آزاد کہاں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کا 6 ماہ کا بچہ تھا جہانگیر ترین، استحکام پاکستان، اس کی ایسی کی تیسی کر دی، اور علیم خان کو ابھی وہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ زندہ پاؤ اور زندہ رہو اور زندہ چلاؤ پارٹی کو۔ اس کو جو ہے وہ علیم خان کو آگے لا رہے ہیں، اور جو بانی تھے استحکام پاکستان کے جہانگیر ترین، اس کو بٹھا دیا گیا، کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ اور تو پیر پاگاروں کا 16 تاریخ کو جو دھرنا ہے، بھلے دھرنا دیں، لیکن آپ مالکوں سے بھی پوچھیں، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، ہم تو اس میں نہیں پڑیں گے، باپ کون ہے بیٹا کون ہے یہ پیر صاحب نے خود بتا دیا ہے۔ لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے کندھے پر چل رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری معاملات طے کرتے ہیں، تو وہ معاملات آپ طے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ زرداری میں اتنی ایفیشنسی ہے، اہلیت ہے، تو آپ بھی اپنے آپ میں اتنی ایفیشنسی اور اہلیت پیدا کریں کہ زرداری کے بجائے آپ کی طرف وہ دیکھیں۔ تو یہ سارا کچھ معاملہ ہے، زرداری گیم چینجر ہے، اور سیاست اس کو آتی ہے۔ نواز شریف کو گھٹنے ٹکا دیے، اور نواز شریف جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اب زرداری آئینی عہدے بھی اپنے لیے لے رہا ہے، اسپیکرشپ لے رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ صدارت کا عہدہ بھی لے رہا ہے، اور دوسرے جو عہدے ہیں اسپیکر کے یا سینٹ چیئرمینی وہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میرے ساتھ 2 ہاتھ آپ نے کیے ہیں، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو صدر بنائیں گے پاکستان کا، لیکن نہیں بنایا، تو میں آپ کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ اسی طرح کر رہا ہے جس طرح کوئی دیگ پک رہی تھی تو کسی نے کہا کہ میرا ایسا ہے، تو کہا نہیں آپ کا ایسا نہیں ہے، تو وہ بیٹھ گیا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے۔ جب وہ دیگ انہوں نے اتاری تو کہا کہ بھائی میرا ایسا ہے، کہا کہ آپ کا ایسا نہیں ہے، تو اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور دیگ میں پھینک ڈالی، کہا کہ اگر میرا ایسا نہیں ہے تو آپ کا بھی ایسا نہیں ہے، آپ بھی کھا لو اب جو کھانی ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ مولانا بھی یہی کرنے جا رہا ہے کہ دیگ پکائیے، میرا ایسا نہیں نکالا تو آپ کا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ملک میں جو ایک دلدل ہے ان سے نہیں نکل رہا، کسی بھی ایک جماعت کو جان بوجھ کر جو ہے وہ نتائج نہیں دیے گئے اکثریتی کے، کہ تاکہ ملک میں یہ فرسودہ جو نظام ہے، جو فرسودہ جو راگ ہیں وہ الاپتے رہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریباں ہو، اور یہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، اور ملک میں جو انارکی ہے وہ پھیلے گی۔ 1 سال چلتی ہے حکومت، 2 سال چلتی ہے حکومت، زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ احتجاج ہوں گے کے پی کے سے لے کر پنجاب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ بنیں گے ان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی جو ہے وہ بادشاہت قائم کریں گے،
اور وہاں پر جو مخالفین ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیں گے۔ مولانا نے پہلے سے ہی تیاری پکڑ لی ہے کہ بھائی وہ علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ وہ ان کو دن کے تارے دکھائیں گے، بالکل ہی اسی طرح جس طرح عمران خان نے سب جماعتوں کو دکھائے تھے۔ وہ اسی کا شاگرد ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ میری یہ بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں بحران ہے معاشی طور پر، کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ ملک میں بالکل ہی معاشی بحران ہے، اور ملک میں تمام جو ہے وہ بحران جنم لے رہے ہیں، تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد تو انہوں نے نہیں کی ہے۔ البتہ جو اقتدار کی دیگ اتری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مولانا ان کو کھانے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ انہوں نے کل کی آواز میں یہ ضرور ایک سر نکالا کہ دیگ آپ کو کھانے نہیں دوں گا۔ یہ دیگ اتری ضرور ہے، پک گئی ہے، لیکن اس میں مٹی ضرور مولانا ڈالیں گے۔ اور بلوچستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، کے پی کے فی الحال دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس ساری جو صورتحال ہے، جتنی صورتحال کو کنٹروورشل کیا گیا ہے، اس میں آپ یہ مت سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ صورتحال چنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس صورتحال کو بنایا ہے۔ اگر وہ نہیں بناتے تو صورتحال اس طرح کی نہیں آتی، اور صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی۔ صورتحال ڈیفرنٹ نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال ابھی گمبھیر ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سال کے اندر عام انتخابات دوبارہ ہو سکتا ہے 2 سال کے اندر ہو، یا ملک میں ہو سکتا ہے ایمرجنسی نافذ ہو۔ یہ صورتحال ضرور پیدا ہونے جا رہی ہے، اور صورتحال پیدا ہوگی۔ اللہ رحم کرے اس ملک کا۔ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور واچ کریں۔ اگر کوئی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ان کو شیئر بھی ضرور کریں۔ لیاقت آفیشیل سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔